तजिया कार हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं, डॉक्टर मंजूर आफरीदी वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, बात हो रही है सदर गिरामी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये कहा कि चीनी अवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, और सदर शी का आना जमहूरियत पसंदों के लिए, इंसान दोस्तों के लिए, जेर दस्तों के लिए कितना हौसला अफजा है? सदर शी जिनपिंग जो है अब ये तीसरी दफा जो है जो इनको जो है ये ओहदा मिल रहा है, और यकीनन अगर हम नजर दौड़ाएं अभी मौजूदा चीन की सियासत पे, तो यही चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन को तरक्की की एक नई राह पे डाला हुआ है। शी जिनपिंग जो है एक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल शख्सियत है, क्योंकि यही शी जिनपिंग के जो ख्यालात हैं जिसको शी थॉट कहते हैं, इनको बाकायदा अवामी जमहूरियत चीन की कौमी आइन का हिस्सा बनाया गया है। और पाकिस्तान और चीन की जो ताल्लुकात हैं वो शुरू दिन से जो है मजबूत रहे हैं, फिर हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा होता चला आ रहा है। अगर हम शी जिनपिंग की पॉलिसीज पे नजर रखें तो ये नतीजा खस किया जा सकता है कि इससे पहले जो सुदूर गुजरे हैं, यानी हू जिनताओ और हू जिनताओ से पहले जियांग जमीन, उनके अदवार में खासकर जो चीन का फोकस था वो मईशत की तरक्की पे था। शी जिनपिंग जो है एक शख्सियत है जिसने लो प्रोफाइल से उठ के, यानी जो दंग शॉपिंग का एक नारा था कि चीन तरक्की करेगा माशी तौर पे, लेकिन अपना प्रोफाइल लो रखेगा सियासी तौर पे, तो यही शी जिनपिंग जो है इसने न सिर्फ चीन की मईशत को आगे बढ़ाया, बल्कि चीन की मईशत को और ज्यादा इस्तेहकाम देने के लिए इसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया, जिसके तहत 6 कॉरिडोर जो हैं, 6 राहदारी मंसूबे जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा यानी भी उसका एक हिस्सा है। यही BRI मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, जिसमें जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक यूरोप और इसमें वस्त एशिया के ममालिक शामिल हैं। तो इस BRI से जो है बराह रास्त कोई 70 ममालिक जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं, और बराह रास्त या बेलवास्ता अगर हम बात करें तो फिर कोई 130 ममालिक जो है इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये शी जिनपिंग को ये क्रेडिट जाती है कि इसने चीन की मईशत को और ज्यादा इस्तेहकाम दिलाने के लिए BRI मंसूबों का आगाज किया। साथ साथ मैं जिक्र करूं कि इसी शी जिनपिंग ने चीन की जो लो प्रोफाइल है, मैं समझता हूं कि इसमें अब काफी हद तक लचक का मुजाहरा किया है, और जो लो प्रोफाइल की स्ट्रेटेजी थी उससे अब ये बाहर निकल आ रहे हैं, यानी चीन सियासी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी काफी फाल नजर आ रहे हैं। खासकर अगर हम जो है फोकस करें यही अफगानिस्तान के मसले पे, तो चीन जो है काफी फाल किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से, फिर यहाँ इस इलाके में इंतहा पसंदी के हवाले से, फिर इवन इससे आगे अगर हम जाएं मशरिक वस्ता के ममालिक को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चीन अब सियासी तौर पर भी काफी आगे आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में अपना जो सियासी किरदार है उसको निभाने की कोशिश कर रहा है। तो यकीनन कि शी जिनपिंग के दौर में चीन ने अपनी तरक्की का जो इसका दौर है और जो इसकी रफ्तार है इसमें और ज्यादा इजाफा किया है, और ये सिर्फ यहाँ के लोग जो है वो नहीं कहते, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो शी जिनपिंग की शख्सियत पे लगी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का सवाल है, यकीनन कि इनमें भी और ज्यादा इजाफा होगा। पहले अगर हम इस पे नजर दौड़ाएं तो जो पाकिस्तान ताल्लुकात हैं वो खासकर अस्करी और फौजी शोबे में जो है ये डिफेंस रिलेशन वो काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन अब CPEC से जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा है और बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव हैं, इनसे अब हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान और चीन की जो ताल्लुकात हैं वो हमजहत हो गई हैं, जिसमें सिर्फ सियासी या अस्करी पहलू नहीं है, बल्कि अब माशी, तिजारत और जो सरमाएकारी है
وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو اب جو انٹر ڈیپینڈنس جس کو کہتے ہیں، یہی انٹر ڈیپینڈنس اب ایون ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان چین کے درمیان کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس میں تبدیل ہو جائے. اور کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس تعلقات کا اور انٹر ڈیپینڈنس کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے اور ایسا اسٹیج ہے کہ جب تعلقات انتہائی زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ملٹیپل چینلز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی شعبے میں جو ہے اس سے آغاز کیا جا سکتا ہے اور مختلف شعبوں کو جو ہے تربیت دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی ایک شعبہ وہ پریفرنس نہیں رکھتا، بلکہ سارے شعبے اور سارے میدان جو ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یقیناً کہ شی جن پنگ کی ابھی اس دفعہ بھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونا یہ پوری دنیا کے لیے ایک مضبوط آواز ہے، کیونکہ یہی پارٹی جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی سیاسی جماعت. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو اشتباہ تھا یا ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پارٹی کو اور سیاست کو الگ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے پروپیگنڈا کرنے والے تو اپنا ان کا ٹول ہے، اپنی مشین ہے، وہ چلاتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کو جوڑنے کا منصوبہ ہے یہ سارے کا سارا، اور وہاں اسٹیٹ کنٹرولڈ کیپٹلزم بھی موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جنگ سے اجتناب کی پالیسی ہے، اور دنیا کو شراکت داری جو ہے ساتھ جوڑ کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا، وہ جو کیپٹلزم کا جو جسے کہتے ہیں برہنا منافع جو ہے، ننگا منافع جو ہے وہ نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر بڑھنے کی بات ہے. اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا اس ساری صورتحال میں صدر شی کی دنیا جو ہے کیسی دنیا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، خاص کر مغربی دنیا میں جس طرح نعرہ لگایا جاتا ہے کہ تجارت جو ہے، جتنی زیادہ تجارت ہوگی تو اتنی زیادہ جمہوریت ہوگی، اور پھر جتنی جمہوریت زیادہ ہوگی اتنی زیادہ سیاسی استحکام ہوگا. یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، بعض ممالک میں اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے، لیکن یہی فارمولا جو ہے ہر ملک کا اور ہر ثقافت کے لیے، کلچر کے لیے، یا ہم سیاسی کلچر کی بات کریں اس کے لیے ہر جگہ پہ 100% ٹھیک نہیں ہے. چین پوری دنیا میں واحد ایسے مثال ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم ہے. چین ایک ایسے مثال ہے کہ ابھی تک وہاں پہ ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے، اور صرف ایک کی سیاسی جماعت نہ صرف حکمرانی کر رہی ہے بلکہ ایک اچھی طریقے سے کہ جہاں پہ واقعی زبردست سیاسی استحکام پایا جاتا ہے. تو یہ عوام کے لیے جو ہے، وہاں کے عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم، یہ موزوں کے پاس دنگ سیاؤپنگ نے جب چین کو اوپن کیا اور اوپن ڈور پالیسی شروع کی گئی تو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. اور ابھی بھی وہاں پہ میں اگر یہ کہوں کہ چین سیاسی طور پہ تو مکمل سوشلسٹ یا کمیونسٹ ریاست ہے، لیکن اگر ہم معیشت یا اکانومی کو دیکھیں تو اس حوالے سے وہاں پہ یہ مکمل سوشلسٹ ریاست نہیں ہے، بلکہ دنگ سیاؤپنگ نے جس طرح کہا تھا کہ سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹک، یعنی سوشلزم کا نظام جو ہے وہ چینی یا چینی قوم کی خصوصیات کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے موزوں کی سوشلزم میں اور سوشلسٹ ترقی کا جو فارمولا تھا اس میں تبدیلی، انہوں نے وہ تبدیلی لے کے آئے تھے، اور اسی تبدیلی کو پھر آگے لی پنگ، جانگ زمین، ہو جنتاؤ، ونگ جاباؤ، اور ابھی شی جن پنگ، اور اس کے جو وزیر اعظم ہیں لی کچانگ، یہ سب آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف مغربی دنیا کا یہ تصور ہے جو ایک جرمن سیاسی مفکر ہیں ایمینوئل کانٹ، ان کا جو فارمولا ہے کہ زیادہ تجارت کرو ایک ملک کے ساتھ تاکہ وہاں پہ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ جمہوریت آ جائے. تو مغربی دنیا اگر تجارت کر رہی ہے، اور ابھی بھی چین کا جو سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے وہ کیپٹلزم کا سب سے بڑا علمبردار یعنی امریکہ ہے، تو مغربی دنیا کی کوشش ہے کہ زیادہ تجارت چین کے ساتھ کرنے سے وہاں پہ جمہوریت آئے گی. لیکن ایک زبردست ماڈل بنایا ہوا ہے چین نے کہ ابھی تک وہاں پہ جس کو ہم خاص کر مغربی جمہوریت کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، اور انہوں نے اپنی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی حکمرانی ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین پوری دنیا کے لیے مختلف ممالک کے لیے ایک مثال ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ایک ماڈل کے طور پہ مختلف لوگ جو ہیں خاص کر جو جنوب مشرقی ایشیا میں کچھ ممالک وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے ماڈل کو وہاں پہ اپنائیں. جی آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شنگھائی ہے یہ کیا ایشیا کی نیٹو بن سکتی ہے؟ مالیات بھی ہے اور ایک جو دفاع ہے وہ بھی ساتھ ہے، اور کیا ایشیا جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو ریجن کی سطح پہ اور جسے کہتے ہیں بر اعظموں کی سطح پہ بر اعظم سے ڈیل کرنے کا کیا وہ بھی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ دیکھیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یعنی جو ملٹی فنکشنل آرگنائزیشن ہے وہ تنظیمیں جو مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے مضبوط تنظیم ہے وہ یورپین یونین ہے اور اس کے بعد جو ابھر کر سامنے آنے والی تنظیم ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے. بہت سارے اسکالرز کا یہ عقیدہ ہے، یہ تصور ہے کہ یہی ایس سی او جو ہے یہ نیٹو کے مقابلے میں سامنے آ رہی ہیں اور اس کو نیٹو آف دی ایسٹ بھی یعنی مشرقی نیٹو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک میں خود اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ واقعی نیٹو کے مد مقابل یہ تنظیم آ رہی ہے، لیکن ایک ماڈل جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے. بہت سارے ممالک کا جو ہے اس کے اتفاق ہیں اور اس پہ اعتماد بھی ہے. جس طرح ہندوستان پاکستان 2017 سے باقاعدہ اس تنظیم کے مستقل رکن بن چکے ہیں اور جو اس کی کارکردگی ہے معیشت میں، توانائی کے شعبے میں، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اگر ہم دیکھیں سیاسی طور پہ جس طرح اتفاق قائم کیا جاتا ہے یا معیشت کو خاص کر جو علاقائی معیشت ہے جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، شمال مشرقی ایشیا اور ادھر وسطی ایشیا میں تو یہاں پہ جس طرح تقویت دی گئی ہے تو اس حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان ممالک کا یعنی خاص کر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے ممالک کا جو اعتماد ہے وہ چین پہ قائم ہو چکا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ ایک نئی دنیا یا نیو ورلڈ آرڈر یا آپ نے ریجن کی بات کی کہ ایک ریجن دوسرے ریجن کے مد مقابلے کے لحاظ سے اگر اختلاف نہ بھی ہو تو مقابلے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح ہے کیونکہ ابھی ریجنل انٹیگریشن علاقائی جو سیاست ہیں اس کا دور ہے. تقریباً ہر خطے کی اپنی تنظیم موجود ہیں. یہاں جنوبی ایشیا یا خاص کر وسطی ایشیا میں یا مشرقی یورپ میں اگر ہم بات کریں تو یہی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو تنظیم ہے یہ سب سے مضبوط پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے یہی سی پیک کا جو منصوبہ ہے یا بی آر آئی اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو قومی معیشت ہیں جو نیشنل اکانومی کا کنسیپٹ ہے اس کو آگے لے جا کر ریجنل اکانومیز میں جیسا یورپین یونین نے کیا ہے کہ علاقائی یا خطوں کی معیشت میں تبدیل کیا جائے. تو اسی کے لیے چین نے بھی 1979 80 یا 81 82 میں اسپیشل اکنامک زون کا آغاز کیا تھا اور اسی سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زون بھی شامل ہیں. تو یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے کہ کس طرح مختلف ملکوں کی معیشتوں کو جوڑ کر ایک خطے کی معیشت کے طور پہ جو ہے پیش کیا جائے. تو اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اب بھی کردار ہے اور مستقبل میں اس کا کردار اور زیادہ ہو جائے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر منظور آفریدی ہمارے ساتھ موجود تھے.